आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप, आपकी राय। आज भी कुछ पिक्चर्स होंगी और इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन का पैनल हस्ब मामूल हमारे साथ है। मौलाना अदनान मदनी चिश्ती साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना खालिद अमीर मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना राशिद नूर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनकी माहिराना और तजर्बे के बिहाफ पर राय होगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। आखिर तक हमारे सिलसिले के साथ शामिल रहिए। अल्लाह ने चाहा तो खूब ढेरों ढेर बातें सीखने को मिलेंगी। और हमारा जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ ये एज लिमिट से भी आज़ाद है। जैसे बूढ़ों के लिए अलग सिलसिले, बच्चों के लिए अलग सिलसिले, तो उससे भी ये आज़ाद है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप हमारे सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। इंशाअल्लाह पिक्चर से आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले अपने और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक फ़जीलत सुनने सुनाने की सआदत हासिल करते हैं। हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ते हैं पिक्चर की तरफ। जी, पिक्चर बड़ी क्लियर है जी। दरख्त दिखाया गया है, सब्ज़ा दिखाया गया है, और एक साहिब जो हैं वो शायद सीढ़ी के ज़रिए एक शाख पे चढ़ तो गए, लेकिन फिर सीढ़ी ना जाने क्यों उनसे बेवफाई कर बैठी और अब वो लटके पड़े। और दूसरे साहिब जो हैं उनकी अपने तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मदद करना चाह रहे हैं। चलें अब्दुल वाजिद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? जी महरोज़ भाई, ये तस्वीर में एक साहब जो है कुल्हाड़ा चला रहे हैं जी, और एक साहब जो हैं वो शाख से लटके हुए हैं। तो आपने बजा फरमाया कि बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि जो साहब मुसीबत में हैं उनकी मदद करने की नीयत से ये साहब कुल्हाड़ा चला रहे हैं। तो इनको ये सूझी है कि मैं इस दरख्त को ही गिरा दूं ताकि वो नीचे आ जाए, वो नीचे आ जाए, दरख्त भी नीचे आ जाए, वो साहब भी नीचे आ जाए। जी, तो हो सकता है कि इनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन ये साहब को बेवकूफ़ लगते हैं कि जो दूसरे की मदद करने की गर्ज से अपना भी नुकसान करेंगे और उस आदमी का भी नुकसान करेंगे। उनका नुकसान तो ऐसे होगा कि जब वो साहब धड़ाम से ज़मीन पे तशरीफ़ ले आएंगे तो उनकी कोई हड्डी को पसली टूटने का ख़दशा है, और इनका अपना नुकसान ऐसे होगा कि ये जिस तरह से दरख्त को काट रहे हैं, तो ये दरख्त जब गिरेगा तो इन्हीं के ऊपर गिरेगा, और अगर सही तरीके से गिर गया तो फिर इनका कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक। तो ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई ऐसा काम अच्छी नीयत से करने की कोशिश करते हैं कि जिस काम की बुनियादी अबजद उन्हें मालूम नहीं होती, जिस काम के बारे में वो सही से जानते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स जो है उसको मैदे में दर्द है और कोई साहब जो हैं वो अच्छी नीयत के साथ उनको कोई ऐसी दवा दे दें कि जिस दवा के बारे में उनको मालूम ही नहीं कि वो इनके माफिक आएगी या नहीं, तो फिर वो बाज़ औक़ात दवा उल्टी पड़ जाती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से होशियार रहें कि जो बेवकूफ़ होते हैं और वो बेवकूफ़ी की वजह से आपके साथ कोई ऐसा मामला कर जाते हैं कि जो आपको फिर सारी ज़िंदगी परेशान रखता है। इसकी अगर एक और मिसाल अर्ज़ करूं तो अमूमन ऐसा होता है कि जब कहीं रिश्ता होने लगता है तो दो ख़ानदानों में रिश्ता करवाने के लिए जो बीच में फ़रीक होता है वो दोनों ख़ानदानों को जैसा समझना चाहिए वैसा समझ नहीं पाता, तो वो एक बेजोड़ किस्म का जोड़ हो जाता है।
ٹھیک. تو وہ جو اس بے جوڑ کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بیچ والا شخص ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے. وہ مڈل مین ہوتا ہے کہ جو عقل کی کمی سے یا تجربے کی کمی سے یا اس کو اپنے معاوضے کی فکر ہوتی ہے، بھاڑ میں جائیں دونوں فیملیز، تو اس نے تو بس یہ ہے کہ دونوں کی شادی ہو جائے اور مجھے میرا معاوضہ مل جائے. تو وہ اس طرح سے جو ہے آخر میں دونوں خاندانوں کے لیے تباہی، بربادی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. بالکل. کیونکہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بے شمار چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائیں گے یا نہیں، کہیں کاسٹ دیکھی جاتی ہے، کہیں لینگویج دیکھی جاتی ہے، کہیں کلچر دیکھا جاتا ہے، کہیں ایج کو دیکھا جاتا ہے، کہیں پیشہ دیکھا جاتا ہے، کہیں رنگ دیکھا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ چال چلن دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ہی وہ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ آگے چلتی ہے. تو اپنے آپ کو کسی بیوقوف کے سپرد نہ کریں. ٹھیک. بالخصوص زندگی میں جو معاملات بہت نازک ہوتے ہیں تو اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور بڑے غور و فکر کے بعد کوئی فیصلہ کریں. یعنی وہ جو کہا گیا ہے کہ بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، کہ دانا دشمن سے تو بہرحال آپ بچ ہی جائیں گے، عقل مند دشمن سے تو آپ جیسے تیسے بچ ہی جائیں گے، لیکن بیوقوف دوست آپ کی حمایت کرتے کرتے آپ کو ایک گڑھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دے گا اور پھر آپ کا دم نکل جائے گا. تو بہرحال عبد الواجد بھائی نے جو نقطہ دیا بڑا واضح ہے، پوائنٹ واضح ہے. راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. راشد بھائی مسکرا رہے ہیں، اب پتہ نہیں ان کو پیڑ کاٹنے سے مسکراہٹ آ رہی ہے یا ان کو لٹکتا ہوا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. جی راشد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مہروز بھائی، تصویر دیکھنے سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں، جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ شخص جو اوپر چڑھا ہے اور شاخ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، بظاہر لگتا ایسا ہے کہ سیڑھی کی مدد سے یہ اوپر گیا جی. اور اس کے بعد سیڑھی کسی وجہ سے گر گئی. ٹھیک ہے. اب جس سہارے سے یہ اوپر گیا تھا وہ سہارا اسے چلا گیا. ہو تو زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ سہاروں کے ذریعے اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، وہ سہارے بعض اوقات دھوکہ دی جاتے ہیں، اور جو اپنے بلبوتے پر اوپر چڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے اور دنیا میں نیک نامی اختیار کرتا ہے یا پھر وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے، تو یہ کامیابیاں یوں سمجھیے کہ اسے دھوکہ نہیں دیتی، انسان کو تجربات سکھاتے ہیں. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ. واہ. بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا. واہ. تو آدمی جو اچھا یہ شعر کی حد تک اچھا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگوں کا یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ انہیں حادثے چاہیے ہوتے، انہیں بہت گہرائی میں جانا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ پھر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. تو اتنا گہرا بھی نہیں جانا. جی. تو اس سے میں جو میسج یہی دینا چاہوں گا کہ انسان اپنے بلبوتے پر جب انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ایک تو تجربات اس کو ہوتے ہیں، مشاہدات وہ اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اسے لوگوں کے انداز کا پتہ چلتا ہے، رویوں کو وہ دیکھتا ہے، اپنے جب بیگانے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، کسی نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا ہوتا ہے، کسی نے اسے تانے دیے ہوتے ہیں. تو جب انسان ان ساری چیزوں کو دیکھتے دیکھتے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور بلندی تک پہنچتا ہے، تو پھر اسے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور جو دوسروں کے سہارے، کبھی سفارش کے ذریعے، کبھی جناب پیسے کے ذریعے یا کبھی کسی اور دھوکے کے ذریعے انسان جو مقام پا لیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بالآخر ظاہر ہو جاتی ہیں. جب ظاہر ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی عزت وہ خاک میں مل جاتی ہے، لوگوں پر اس کی غلطیاں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ سفارشی ہے، یہ خود سے یہاں تک نہیں پہنچا بلکہ کسی کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ خود محنت کرے، کوشش کرے، اللہ کی ذات سے امید رکھے، تو پھر انشاءاللہ الکریم جو کامیابی اسے ملے گی تو اس بات پر اسے فخر بھی ہوگا اور دنیا میں بھی یہ نیک نامی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے. راشد بھائی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ بے ساکھیوں کے سہارے پہ جو چلتے ہیں تو وہ بے ساکھیوں کے پھر محتاج بھی رہتے ہیں. لیکن باحیثیت انسان اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں جی یا ہمیں سپورٹ ملے، یہ ضروری بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ نے ایک پہلو تو بیان کیا کہ اس کے ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، بہت اچھی بات. لیکن جو سہارا دے سکتا ہے
کیا اسے اپنا کندھا ہٹانا چاہیے؟ نہیں مہروز بھائی، یہ دوسرا پہلو ہے جو آپ بات کریں نا. جی، جی. دیکھیں میں نے ایک پہلو کو یوں لیا کہ انسان کو سہاروں کی تلاش میں رہنا ہے. صحیح بات کی، ویلڈ اور بات کی. دوسرا یہ ہے کہ جو سہارا دے سکتا ہے اسے بالکل سہارا دینا چاہیے. اسی طرح جو اچھی سفارش کر سکتا ہے، جس سے کسی کا واقعی مستقبل بن سکتا ہے، جائز حق اسے مل سکتا ہے، یہ بالکل کرنا چاہیے. بلکہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں تو ترغیب موجود ہے واہ. کہ جو کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوتا ہے. ہاں بری سفارش سے یہ منع کیا گیا ہے ناجائز کہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں اور آپ سفارش کر کے اسے اس جگہ پر پہنچا دے جس کا وہ حقدار نہیں ہے اور کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں، یہ غلط ہے. تو انسان جب دوسرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے. صحیح. تو جہاں آپ کام آ سکتے ہیں کام آئیں، لیکن اگر کوئی آپ کے کام آ رہا ہے تو آپ بھی جو ہے نا امر بیل نہ بن جائیں اس کے لیے کہ ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ چپکی جائیں. اب وہ نہ ہو تو پھر آپ کا بھی کوئی کردار و کریکٹر اور حیثیت باقی نہ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عرض یہ کریں گے کہ کچھ لوگ دکھاوے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. کوشش تو وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ بس یہ جان جائیں کہ مشکل کے وقت میں بھی ساتھ کھڑا تھا، لیکن وہ ساتھ کھڑے ہو کر کیا رہا تھا؟ آگ میں پانی ڈال رہا تھا یا اس کو ایندھن پرووائڈ کر رہا تھا؟ یہ محسوس نہیں ہونے دیتے. اب یہ بندہ دیکھنے کو تو یوں مدد ہی کر رہا ہے کہ بندے کو نیچے ہی اتارے گا، لیکن بندے کی مدد کرنے کا یہ طریقہ زیادہ اچھا تھا کہ تھوڑا اراؤنڈ کا جائزہ لے لیتا کہ ارد گرد ہے کیا. اس کو کوئی اور چیز مل جاتی جو درخت کو کاٹنے سے زیادہ اچھا سولوشن ہوتی اس پریشانی سے بندے کو یا اپنے بھائی اپنے دوست کو نکالنے کے لیے. لیکن بعض لوگ جذبات میں آ کر مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ابھی جیسا دیکھا تو ون شاٹ جو پہلا خیال آیا اسی پر سارا فیصلہ کر دیا جائے، اور اس پر فیصلہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہی حل تھا، اور پھر بعد میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بچانے وہی آیا ہو اور یہ درخت کاٹ کر اسے بچا لے، لیکن بعد میں افسوس کرے گا کہ یار سیڑھی بھی تو تھی، کاش میں اسے پہلے دیکھ لیتا. ایسے ہی بعض افراد رشتوں کو یا رشتوں کے دکھ درد کے حوالے سے بڑے بے چین ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اضطراب میں ہی ہوتے ہیں. پھر بعد میں یہ کہتے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا، میری عقل پر بالکل پردہ آ گیا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اور میری وائف نے اس طرح کا کام کیا تھا اور میں نے طلاق دے دی. اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. تو یہ اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا جو بھی مسئلہ تھا، کچھ کہہ دیا تھا آپ کو، آپ کی مرضی کا کام نہیں کیا تھا، 20 معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا حل ان الفاظ کے ساتھ ہی تھا؟ کیا یہ الفاظ اس دکھ کا مداوت تھے، اس زخم کا مرہم تھے؟ جب یہ نہیں تھے تو یہ استعمال کیوں کیا گیا؟ جب مدد کے لیے صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا تو پھر دوسرے آپشنز کی طرف جایا جا سکتا تھا، دوسری چیز کو سوچا جا سکتا تھا، دوسرے ریسورسز تک پہنچا جا سکتا تھا. انسان کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دے، اپنے آپ کو وقت دے. کسی معاملے میں پڑا ہے تو تھوڑا سوچ لے کہ دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے. تو وہ دوسرا آپشن اس کے لیے کام کا ہو سکتا ہے اور کم نقصان دہ ہو سکتا ہے. اخف البلیتین ایک لفظ کہا جاتا ہے، 2 پریشانیاں ہیں تو اس میں سے کوئی چھوٹی پریشانی کو بندہ اختیار کر لے. ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب آپ نے جان کر ایسی بڑی مصیبت پہ چھلانگ لگانی ہے کہ جس سے آپ ہی کی پریشانی بڑی ہو. ایک اور بات اسی تصویر کے سیناریو میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، میں اس میں بسا اوقات ریسورس یہاں پہ میں بات کر دوں خالد بھائی، پھر آپ دوسری بات بھی کیجئے گا. آپ نے کہا کہ بڑی اور چھوٹی مصیبت یا مشقت، تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ زندگی کبھی بھی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے خالی نہیں ہو سکتی، اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. تو کامیاب انسان یعنی مرد میدان کون ہے؟ مرد میدان وہ ہے کہ جو اس مشقت، اس آزمائش اور اس تکلیف کو ڈیل کیسے کرتا. چوائس کر سکتے ہیں آپ، یعنی آپ کے بس میں یہ نہیں کہ آپ مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دیں. آپ کے بس میں صرف یہ ہے کہ اس مصیبت اور اس مشکل کو ڈیل کیسے کریں. جو جتنے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا اس کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، تو وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں زندگی کے مختلف مراحل میں ہمیں اس کے جو ہے وہ نظارے نظر آتے. جی خالد بھائی دوسری بات. پہلی بات یہ کہ فوری طور پر مدد کی جائے کہ لٹکا ہوا ہے میرا بھائی، بچا لیا جائے اس کو،
تو جناب جو پہلا آسرا نظر آیا وہی کر دیا. اور دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھار ریسورسز کا زیادہ ہونا بھی آپ کے لیے آزمائش ہوتا ہے. اگر صرف آپشن سیڑھی ہی ہوتا, کلہاڑی نہ ہوتا, جی تو درخت کٹنے سے بچ جاتا, یہ بندہ اس مشقت سے بچ جاتا. صرف ایک آپشن ہوتا, یہ اسی کو اویل کرتا, تو سیڑھی کو اس نے الٹیمیٹلی چاہے کتنا کن ذہن ہو بندہ, لیکن اس کو یہ سمجھ آ جاتا کہ یار سیڑھی کو اگر سیدھا درخت کے ساتھ لگا دیا جائے تو بندے کی مدد کی جا سکتی ہے. تو کبھی کبھار محدود ذرائع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن محدود ذرائع اس کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایک کام سے زیادہ اسباب تک پہنچانے کے لیے گویا ایک ٹریک دیا جا رہا ہوتا ہے. خالد بھائی آپشن نہ ہونا بھی نا بعض اوقات نعمت ثابت ہوتا ہے. کیا بات, آپشن نہ ہونا بھی نعمت ثابت ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں زمزم کا جو کنواں نکلا ہے واہ تو آپشن نہیں تھا. بہت اعلیٰ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت کیا تھی, حکمت کیا تھی, وہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم ظاہری اسباب کو اگر دیکھیں تو آپشن نہیں تھا, تو وہ خاری کی عادت ہوا اور معجزاتی طور پہ زمزم کا کنواں برآمد ہوا, جس کا فیضان آج بھی جاری ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی عدنان بھائی. مہروز بھائی, ایک ضرب المثل ہے, کہا جاتا ہے عقل بڑی ہے بھینس. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے انہوں نے تنکے کو شہتیر بنانا ہی ہوتا ہے. کام پل بھر میں ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, جب تک وہ اپنی طبیعت کو ظاہر نہ کر دیں کہ میں بات کا بتنگڑ بنانے والا شخص ہوں, اس وقت تک انہیں سکون نہیں آتا. یہ ایک شخص ہے جو بیچارہ اس پر درخت پر چڑھ تو گیا ہے, مٹی کو پہاڑ اور ہوا کو طوفان بنا دے. ارے واہ کیا بات ہے جی آپ کی. بات یہ ہے کہ یہ اس کو درخت کے اوپر چڑھنا آتا ہے, لیکن یہ شخص بیچارہ اترنا نہیں جانتا کہ اترا کیسے جاتا ہے. اور ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں, کام شروع کر لیں گے, اب وہ پہنچ گئے ہیں اوپر تو وہ چلا گیا, اب نیچے آنے کا فن نہیں آتا اس کو. آپ کی بات پہ ایک جملہ معترضہ بلکہ معاون جملہ لیجیے آپ, کہ جیسے نئی جب بائک یا گاڑی چلانا شروع کرتے نا, اب تو کافی آٹومیٹک آ گئی, تو شاید وہ پرابلم نہیں ہوگی, کوئی اور پرابلم ہوگی. لیکن ہم نے جس زمانے میں سیکھی اور چلائی نا عدنان بھائی, پرابلم کیا ہوتا تھا, ایک گاڑی سٹارٹ کر لی, گیئر ڈال دیا, گاڑی نکال لی, اب اس کو ریورس کیسے لینا ہے نا, یہ بڑا ایک پرابلم ہوتا تھا. اسے روکنا کیسے, یہ بڑا پرابلم ہوتا تھا. آپ کی بات سے آئے کہ سٹارٹ تو کر دیا, ٹھیک ہے, اب اسے اینڈ پہ کیسے لے گیا. جی. تو یہ ایک شخص ہے جو بیچارہ چڑھ گیا ہے درخت پر, اور اس نے اب اترنا نہیں جانتا. اب یہ دوسرے اپنے دوست کو یا جاننے والے کو یا اجنبی کو یہ اس نے مدد کے لیے پکارا ہے کہ بھئی مجھے اتارو. اب سیڑھی ظاہر سی بات ہے یہ خود لگا نہیں سکتا جو درخت کے اوپر ہے, اب کسی دوسرے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ وہ عقل بڑی یا بھینس والا معاملہ ہے. یہ جو شخص ہے اس کے نزدیک بھینس بڑی ہے, عقل بڑی نہیں ہے. اس کے نزدیک یہ جو کلہاڑا لے کر اس کو نیچے اتارنے کی لال شرٹ والا جو شخص. جی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آدمی مدد کا طلبگار ہے, آپ کے پاس سیڑھی موجود ہے, اس کو لگاؤ اور اس آدمی کو نیچے اتار لو. لیکن یہ اپنی طبیعت سے یوں کہہ لیں کہ اور اپنی عادت سے مجبور ہے بیچارہ. اب اس نے کیا کیا, وہ جو آسانی سے کام ہو سکتا تھا اس کو آسانی سے, کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے یوں گھما کے پھر پکڑوں گا تو بھائی کام تو پکڑا جائے گا, لیکن مسئلہ یہ جو اتنی مشقت اٹھائی جا رہی ہے اس کام کے لیے, وہ مشقت اٹھانے جیسی نہیں تھی. اس کے لیے آپ اپنی انرجی کو ضائع نہ کرتے, اس کو کسی بڑے کام کے لیے بچا کر رکھتے. آدمی کو اتارنا تھا, سیڑھی لگاتے اور اس کو نیچے اتار لیتے, لیکن اس نے سیڑھی والا معاملہ جو تھا, وہ جو آپشن تھا اسے استعمال نہیں کیا, اور جناب جو ہے وہ درخت کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے ہیں, اور اپنی عقل کا اتنا بھی استعمال نہیں کیا کہ یہ جو انرجی اور وقت یہاں ضائع کر رہا ہوں, اور وہ بیچارہ لٹکا ہوا ہے, پتہ چلے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اس کے تھک جائیں اور وہ ویسے ہی دھڑام سے نیچے آ گرے. تو چاہیے یہ تھا کہ جو سیڑھی ہے اس کو لگا کر اس آدمی کو اتارا جاتا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک معاملے میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے, تو اس کام کو کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا, بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. بندے کو چاہیے اب اس بات کا انتخاب کرے کہ یہاں اس وقت میں کون سا آپشن جو ہے وہ مجھے استعمال کرنا چاہیے. وہی مطلب ایک ہی انداز, ایک ہی رویہ اور ایک ہی طریقہ کار سب جگہ کارآمد نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات آپ کی وہ جو ایک عادت ہے
مثال کے طور پر نہ کرنے کی عادت ہے، کوئی بھی کام، بھائی یہ کام یوں کر، نہیں میں تو یوں ایسے نہیں کر سکتا، میں تو اس انداز میں، میری تو طبیعت نہیں ہے، میرا تو دل نہیں مانتا. بھائی آپ کوئی کام کریں گے بھی صحیح تو وہ کہتا ہے میں تو اپنی طبیعت سے مجبور ہوں. تو یہ جو طبیعت سے مجبور افراد ہوتے ہیں نا بیچارے، تو وہ لوگوں کے لیے پرابلمز ہی کھڑی کرتے ہیں. اس لیے اپنا ذہن وسیع کریں اور کہاں کون سا فیصلہ کرنا ہے، کون سا انداز اختیار کرنا ہے، اس کو بھی یوں کہہ لیں اختیار کرنے کی ضرورت بہت ہے. ایک یہ بات اس پر جو ہے وہ ایک اور انداز سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. کہ ایک شخص ہے وہ محنت مشقت کر کے ایک مقام اور مرتبے تک پہنچا ہے، اور یہ سیڑھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ترقی پر جانا پہنچنا وہ تھرو پراپر چینل ہے. وہ اپنے جو ہے وہ محنت مشقت مختلف سٹیپ اٹھا کر وہ پہنچا ہے. اب ایک شخص وہ ہے جو ایسا کام کرنے چلا ہے جس کی وجہ سے آپ خود تو اوپر نہیں جا سکیں گے، لیکن وہ بیچارہ جس کی زندگی، جس کی محنت مشقت سرمایہ سب کا سب لگ کر وہ ایک مقام پر پہنچا ہے، آپ نے ایک ضرب مارنی ہے اور بندے کو دھڑام سے زمین پر لے آنا ہے. تو یہ انداز لوگوں کو گرانے کا، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹانگیں کھینچنے والا جو انداز ہے، کہ آپ کسی کی ترقی سے جیلس ہیں، خود ترقی کرتے نہیں اور دوسرا کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دینی نہیں ہے. تو یہ انداز بھی جو ہے نا وہ بندے کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. آپ اگر کوئی شخص کسی مقام مرتبے تک پہنچا ہے اور وہ واقعی اس کا حقدار ہے تو اس سے جیلس ہونے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے آپ خود بھی محنت کیجئے. اللہ کریم جس خالق و مالک نے اس بندے کو اس ترقی، اس مقام مرتبے تک پہنچایا ہے، آپ بھی اپنی ترقی کے ذریعے، محنت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کی بھی مدد فرمائے گا جب کہ آپ درست انداز میں محنت کرنے والے ہوں. واہ جی، ایک تصویر کتنے سارے سبق اور مبلغین کی بات اور تصویر سامنے ہوتے ہوئے 2-3 پوائنٹس میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں تو لال شرٹ والے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے عمومی رستے کو چھوڑ کر کوئی یونیک رستہ تلاش کیا جائے. بے وقوف لوگ نہیں ہوتے جو ایک ہی شاہراہ پہ سینکڑوں اور ہزاروں چل رہے ہوتے ہیں. ان کے تجربات یہ ہوتے ہیں کہ اسی شاہراہ پہ آرام سے اور وقت پر تسلی سے پہنچا جا سکتا ہے. تو عمومی شاہراہ جو ہے اس کو ہر وقت چھوڑنے کی فکر نہیں لگی رہنی چاہیے کہ میں کوئی اپنی الگ راہ لوں، میں کوئی یونیک وے میں جاؤں. تو یاد رکھیے یہ الگ راہ، یہ یونیک وے جو ہے اسٹرینج وے بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے، جیسے کہ یہاں پہ بن رہا ہے. دوسری بات تھوڑی سی میڈیکل کے حوالے سے کہ بعض اوقات کوئی ضرب لگتی ہے، کوئی انجرڈ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ ہمارے یہاں وہ نیم حکیم کا تو دور نہیں رہا، سو کالڈ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ٹریٹمنٹس کرتے ہیں وہ بعض اوقات کیس خراب کر دیتے ہیں. تو براہ کرم ایسے موقع پر آپ اپنا ڈاکٹر ہونا، یعنی میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اوریجنلی آفیشیلی باقاعدہ ڈاکٹرز نہیں ہیں لیکن وہ اس میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں اور کیس بگاڑ دیتے ہیں. بالخصوص جو ہڈی ٹوٹنے کا، فریکچرز کا، اور یہ بالخصوص کمر کا جو معاملہ ہوتا ہے نا خالد بھائی، اس میں بعض اوقات ایکسیڈنٹ سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا کہ جتنا اس پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں، اسٹریچر تبدیل کروانے میں، گاڑیوں میں ڈالنے بٹھانے میں جو اس کا بگاڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اسے بھگتنا پڑتا ہے. تو فضول میں ہیرو بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی مدد ضرور کریں لیکن لیمیٹیشن کے ساتھ. اسی لیے وہ فرسٹ ایڈ کی جو بعض اوقات تربیت ہوتی ہے نا، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ تربیت ہوتی تھی باقاعدہ کہ کسی کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے رکھنا ہے. تو احتیاط کی جائے. اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ ہے تو اسے کرنے دیں. آپ برائے کرم تھوڑا سا تصویر میں پیچھے کھڑے ہو جائیں، آ جائیں گے آپ بھی تصویر میں. تیسری بات جو ہے وہ گرے شرٹ والی کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے جو خاندان کے سربراہ ہیں، ادارے کے سربراہ ہیں، کسی لوگوں کے مجموعے کے سپروائزر ہیں، نگران ہیں، ان کے لیے جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھ میں سب رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کیا غلط ہو رہا ہے لیکن ذرا نتیجہ آنے دو پھر خود پتہ چلے گا. تو جب نتیجہ آئے گا تو ممکن ہے اس نتیجے میں اس کی طرح آپ کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے کہ جب یہ درخت گرے گا نا تو اس لال شرٹ والے کی جو بھی غلطی ہے نقصان اس گرے شرٹ والے نے بھی ہونا ہے. تو وہ بیچارہ جو بھی غلطی کر رہا ہے، سیڑھی کو اگنور کر رہا ہے، راستے چھوڑ رہا ہے، درخت کاٹ رہا ہے، تو بھائی تم بھی ذرا زبان ہلا کے 2 لفظ بول دو کہ بھیا یہ کٹنگ نہیں کرو، یہ سیڑھی اٹھا کے لگا دو، اسی سے چڑھو، اسی سے تو اترتا ہوں.
تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہم نے سائٹ پکڑ لی ہے, ہم بولتے نہیں ہیں, انہیں کرنے دو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن جن کے حال پہ چھوڑ دیا آپ نے, پھر اس کا نتیجہ جب آئے گا تو بھگتنا آپ کو بھی پڑے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہروز میں اس تصویر کو دیکھ کر ایک اور بات مجھے جو یاد آئی وہ یہ کہ وہ بندہ جو لٹک رہا ہے, مصیبت میں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ لال شرٹ والا میری مدد کرے, لیکن لال شرٹ والا کیا کر رہا ہے, بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کے جڑ ہی کو کاٹ رہا ہے جس کے سہارے وہ لٹک رہا ہے. تو بعض اوقات زندگی میں بھی ہم جن پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, جن سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ہیلپ کرے گا, وہی بندہ جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ یہ بندہ کہیں میری جڑیں تو نہیں کاٹے گا. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی لمحے یا زندگی میں کسی وقت میں کچھ سال پہلے ہم اس کے ساتھ غلط کر چکے ہوتے ہیں یا ہمارا جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد اسی کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا رشتہ داری کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ جو ہے وہ ذہن سے نکالتا نہیں ہے بات, وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے, انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. اس کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب رشتہ داری ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا دیکھی والی باتیں ہیں کہ لڑکی کا, جیسے آپ کی بیٹی ہے, بہن ہے, کوئی بھی رشتہ دار ہوتا ہے, اس کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اگلے دن اس کو طلاق دے کر گھر بھیج دیتے ہیں. وجہ کیا بنی؟ وجہ 20 سال پہلے جناب یہ معاملہ ہوا تھا, بزنس کیا, پارٹنرشپ کی, تو وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. بھی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں نے تو آپ پر احسان کیا تھا. تو پتہ چلا جناب آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے آپ کے والد صاحب نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا, یا آپ نے اس طرح کی یہ بات کی تھی. تو جب کسی پر بھروسہ کر رہے ہیں, آپ کسی سے امید لگا رہے ہیں, کسی پر اعتماد کر رہے ہیں, تو سوچ لیا جائے کہ آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو وہ آپ کی آستین کا سانپ ہو, وہی آپ کی جڑیں کاٹے اور وہی آپ کو نیچے گرانے کے لیے اس طرح درخت پر کلہاڑے چلا رہا. ویسے راشد بھائی ایک بات بتائیں, تو جب کسی سے آدمی کاروبار یا معاملات کرے تو اس سے پوچھ لے کہ میری جڑیں تو نہیں کاٹو گے؟ نہیں پوچھے تو نہیں, لیکن اللہ پاک نے دیکھیں سینس دیا ہے, مشورہ تو کر لیا. دیکھیں عدنان بھائی, یہ بات میں راشد بھائی کے ساتھ ہوں میں اس معاملے میں. بعض چیز نظر آ جاتی ہیں کہ سامنے والا چاہ کیا رہا ہے, یا اس کا پس منظر جو ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے اس کی جو ذہن کی فطور ہوتا ہے, وہ اس کے الفاظ سے, اس کی باڈی لینگویج سے, اس کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. کہ کلی رکھنی پڑیں گی. جی بالکل, جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. پہچان. جی ہاں جی, بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. اور اگلی پکچر جناب ہمارے سامنے آ گئی ہے. ایک پرندہ ہے, چھوٹا سا چڑیا کہہ لیجیے آپ, اور 4 بیگز ہیں. اب ان بیگز کو آپ کچھ بھی نام دے لیجئے, منظر تو یہی ہے, اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, زور لگا رہا ہے, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اڑ نہیں پا رہا ہے. جی عدنان بھائی, کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس پرندے کے بارے میں اور اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں؟ مہروز بھائی, وہ آدمی جو ترقی کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے کسی بھی فیلڈ میں, اسے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. ویری گڈ. اور ظاہر سی بات ہے بندہ اسی وقت ترقی کر پاتا ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جو آپ زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ساتھ لے کر چلنا جن کا ناگزیر ہے, لازم ہے, ضروری ہے. لیکن بعض چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ نہ بھی ہوں تو آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی متاثر نہیں ہوگی, آپ کا آگے بڑھنا متاثر نہیں ہوگا, آپ کی جو روٹین لائف ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. تو اپنی زندگی کا, اپنی لائف کا ایک مزاج بنائیے کہ آپ چیزوں میں ترجیحات کرنے کا جو ہے وہ آپ کے اندر فن اور ملکہ موجود ہو. کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر بھی آپ چل سکیں گے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے اس کو میں ایک مقدس سفر کی جانب جو ہے وہ لے کر چلوں گا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے غار ہرا حاضری دینی ہے, سبحان اللہ, اور آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے. اب ایک تو انداز یہ ہے کہ آپ نے پانی کی ایک عدد بوتل رکھی ہوئی ہے جو آپ کو رستے میں جو ہے وہ کام آئے گی, اور ایک یہ ہے کہ آپ ہوٹل سے آ رہے ہیں, سامان اپنا جو ضرورت کا تھا وہ آپ نے بیگ ویگ سارا ہی پہن لیا ہے اوپر, اور اب آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے. جبکہ آپ کو مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بندہ خدا اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے, یہ سامان نہ تو آپ کے کام آئے گا اور نہ اس کی ضرورت ہے, آپ ایسا کیجئے اسے رکھ دیجئے وہاں, واپسی پہ آ کر لے لیجئے گا. لیکن ایک آدمی بزید نہیں میں لے کر ہی جاؤں گا, ہوگا کیا, یہ اپنے مقصد اور منزل تک نہیں پہنچ سکے گا,
کئی افراد ایسے جو ہے وہ رستے میں ملتے ہیں اس سفر پر جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رستے سے ہی وہ واپس آ جاتے ہیں. وجہ اس کی بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جاننا تھا، آپ کو پتہ یہ ایک مشقت والا سفر ہے، کچھ وقت بھی لگتا ہے، کچھ جو ہے وہ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور بندہ بعض اوقات اس کا عادی بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں. اچھا سورج نکلنے سے پہلے آپ نے کچھ فاصلہ جو ہے وہ اچھا خاصا فاصلہ طے کر لینا ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے کسی آرام میں بھی خلل نہیں آنے دیا ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں بے فکر ہو کر بھی رہے ہیں. سورج نکل آیا ہے، اب لوگ جو تھے وہ اوپر پہنچ کر وہاں سعادت پا رہے ہیں، اور آپ ایسے وقت میں نکلے ہیں، سفر کرنا شروع کیا ہے. تو اب آپ ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی، وقت بھی زیادہ صرف کرنا پڑے گا، انرجی بھی زیادہ ہوگی، مشقت بھی زیادہ آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کیجئے، کس کام کے لیے کون سا وقت موزوں ہے، کس کام کے لیے کس چیز کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر سفر کرنا ہے آپ نے ٹرین کے اندر، تو اس کے لیے آپ کے پاس ریزرویشن ہونا ضروری ہے، ٹکٹ ہونا ضروری ہے. آپ کو سیٹ پہلے سے کروانا تھی، آپ جا کے اسٹیشن پر بیٹھ گئے ہیں اور ماشاءاللہ پورے جو ہے آل اولاد کے ساتھ. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈبہ جس کے اندر ریزرویشن پہلے سے ہو چکی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ 5-7 افراد ہمیں بھی جو ہے نا برداشت کیا جائے، اور مطلب جگہ بھی ہو، آپ سیٹ پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے نہ تو پہلے ریزرویشن کروائی، نہ جو اس کے اور تقاضے تھے وہ پورے کیے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میرے سے رقم لے لی جائے مجھے اور بٹھا لیں آپ. تو جس آدمی نے پہلے سے یہ کام کیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے مشقت اٹھائی ہے، اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا ہے. یوں کہہ لیں کہ اس نے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ کوشش کی ہے جو آپ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پائے. تو اب آپ کو وہ نتیجہ ملے یہ ضروری نہیں ہے. ایسے ہی بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا فلاں مجھ سے وہ ناراض ہو گیا تھا، فلاں یہ کام رہ گیا ہے، یہ بھی رہ گیا ہے، یہ بھی ٹینشن ہے، یہ بھی ہے. زمانے بھر کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کمر بھی نہ جھکے، مجھے تکلیف بھی نہ ہو، اور میں اونچی اڑان بھی متاثر نہ ہو. جی اونچی اڑان بھی بھر لوں. تو یہ کام نہیں ہونے کا. اگر آپ نے بھر بھی لی نا تو 1-2 بار پر مارنے کے بعد آپ زمین پر آ گریں گے. اس لیے اپنے آپ کو، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، جب آپ بورڈنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں نا جہاز پر، کہیں آپ نے جانا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، تو اس کے اندر جو ہے وہ وزن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو آپ کو نا وہ الاؤ تھا 30 کلو وزن، اور آپ نے 50 کلو کا بیگ باندھ لیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلا جائے، اور میں ایکسٹرا پیسے پال لیا ہے، اور دوسروں کا وزن پال لیا ہے. بالکل ایسے ہی کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ کو. جی مجھے بہت کچھ یاد. ہاں جی. تو یہ یوں کہہ لیں کہ خام خواہ کی جو آپ نے اپنی زندگی کو اجیرن بنایا ہے، یہ آپ کے لیے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. بزرگان دین اسی سے ایک جو ہے نا وہ سبق دیتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آخرت کے سفر پر آپ کے لیے آسانی ہو، تو وہ جو فالتو بوجھ ہے نا، فالتو بوجھ سے مراد ہے گناہوں کا بوجھ، اللہ کی نافرمانی کا بوجھ، اسے یہیں چھوڑ دیں، توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ہلکے پھلکے ہو کر نیکیوں کا وزن لے کر جو جتنا ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ لے کر آخرت کی طرف سفر کیجئے. کیا بات ہے جی. دنیا بھی بہتر بنائیے، آخرت بھی بہتر بنائیے، اور فضول بوجھ سے جان چھڑائیے. جی خالد بھائی. مہروز بھائی، ایک پرندہ ہے جس کے چونچ میں وزن باندھا نہیں گیا، وہ چونچ سے وزن اٹھایا ہوا ہے. جی. پیر بھی اس کے باندھے نہیں گئے کہ اس کو بیڑیاں ڈلی ہوئی. جی. اس نے خود اٹھایا ہوا ہے، بائی چوائس یہ کیا ہوا ہے. اب اگر اس کی چوائس یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اڑنا ہے، تو اس کی چوائس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ دیوانے کا خواب کہلائے گی. اگر اس کو اڑنا ہے تو اس کو پہلے جو غلطی ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جتنا ہلکا ہوگا اتنا آسانی سے پرواز کرے گا. ہے بھی اختیار میں کہ اپنی چونچ سے وزن کو چھوڑ دے، اس کا وزن کم ہو جائے گا. پنجوں سے جو بیگ اس نے اٹھانے کی کوشش کی ہوئی ہے ان کو بھی چھوڑ دے، یہ آسانی سے اڑ سکے گا. لیکن انسان کبھی کبھار اپنے مختلف قسم کے حادثات، واقعات، کچھ چیزیں دماغ میں اس کے اٹکی ہوئی ہوتی ہیں جو اسے نہ صحیح سوچنے دیتی ہیں. اگر کوئی اچھی سوچ ذہن میں آ بھی گئی تو اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے وہ بیچارہ یہ سوچنے سمجھنے سے محروم رہتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں اس نے پہلے ہی
پال رکھی ہوتی ہیں، کبھی ماضی کو سوچتا رہے گا، کبھی بیچارہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر میں گر گیا، اور اگر میں اڑ ہی نہیں سکا، اور اگر مجھے کسی نے مجھ سے بڑے پرندے نے اٹھا لیا. تو جب یہ سارے وسوسے اور خیالات اور یہ ہجوم اس کے دماغ پر طاری رہے گا یا چھایا رہے گا تو کبھی بھی اس کو اچھے خیالات نہیں آئیں گے. مشکلات میں جب اپنے آپ کو خود بندہ گھرا ہوا محسوس کرے گا تو پھر وہ کیسے اڑ سکے گا. تو انسان کو چاہیے پہلے اپنی سوچ کے دائرے کو درست کرے، اپنے ایکشن کے بھی ساتھ جائزہ لیتا رہے. ایکشن کو اپنے جتنا کلیئر کر سکتا ہے اتنا کلیئر کرے، جتنے کی ضرورت ہے وہ تو وزن آپ کو لے کر اڑنا پڑے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پنجے کاٹ دو جس کی وجہ سے آپ اچھا اڑ سکو گے، پر ہیں ان کو تھوڑا کم کروا لو اس کی وجہ سے اچھا اڑ سکو گے. نہیں، پر جو ہیں وہ آپ کو اڑنے کے لیے ہیں، یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا اچھا ہوگا. لیکن جو ایکسٹرا ہے اس کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے. ایکسٹرا کی پہچان آپ خود ہی کر سکتے ہیں. مجبوری کیا ہے اور ضروری کیا ہے، ان کا فرق آپ کو خود محسوس کرنا پڑے گا. اگر آپ سب کو کہیں کہ نہیں بس ان سے بھی نبھانی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کام آ جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی کام آ جائے، تو وہ ہوگا یوں ہی کہ آپ نے بیگ اتنا ضرورت سے زیادہ بھر لیا ہوگا کہ وہ پھر آخر میں آپ بندہ ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کس کو میں دے کر اپنا بوجھ ہلکا کر لوں. تو انسان کو حقائق کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر اڑان اونچی بھرنی ہے تو پھر بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں سے بالکل آپ کو نا آشنا بن کر گزرنا پڑے گا. اگر ہر ایک سے آپ لگے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ٹائم آپ کی پرواز کا ہے وہ آپ الیک سلیک میں برباد کر دیں. وہ آپ کی فالتو الیک سلیک جو ہے نا، کبھی کبھار انسان کو یہ بھی مروا دیتی ہے. الیک سلیک تو خیر کیا ہوتی ہے، فضول گپیاں ہوتی ہیں جو عرف عام میں کہی جائے. لوگ چائے پینے گئے تو جناب 3 4 5 گھنٹے فجر ہو گئے. بالکل گوسپس کے لیے کیا کہیں، فروٹفل کبھی رہے تو بہت اچھی، ورنہ اگر نہ رہی تو پھر انسان کو پھنسوا ہی دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ مہروز بھائی اپنی چیزوں کو مینج کرے. باتوں میں بھی کتنی باتیں کام کی ہیں، کتنی فضول ہیں، ان کو کام کی باتوں کو لے، فضول کو چھوڑے. ہاں ہمارے یہاں ہوتا یہ ضرور ہے، اور اس پر آپ کی چوائس ہے. گلاب کے ساتھ کانٹے ضرور ہوں گے، آپ کا انتخاب ہے نا کہ آپ گلاب کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں. ضروری ہے کہ جب آپ نے گلاب کو لینا ہے تو اس کی جو شاخ ہے اس کو پورے ہاتھ سے پکڑیں. جب گلاب لینا ہے تو اس کے پکڑنے کا بھی طریقہ ہوگا، وہ ہنر بھی پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا. اگر بعض نشستوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو پلس مائنس کے ساتھ آپ پلس پر ہاتھ رکھیے، لیکن یہ سارا کام ہوگا آپ کے فوکس کے ساتھ. جب فضول اور لا یعنی چیزوں سے آپ جان چھڑائیں گے تو اچھی پرواز کر پائیں گے. اپنی پرواز میں آپ رکاوٹ نہ بنیے، خود اس پہ غور کر لیجئے. ہمارا ایک عمومی بیہیویئر یہ ہے، ایک جرنلائز کر کے بات کروں تو اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی دوسرے پہ ڈالنا ہے. لیکن ذرا خالد بھائی کی جو بات تھی کہ اس پہ غور کر لیں کہ آپ خود اپنے تو دشمن نہیں. بعض اوقات خود ہم سے بڑا کوئی دشمن ہمارا ہوتا نہیں. ہماری ترقیوں کی راہ میں، ہمارے سکون کی راہ میں، ہمارے چین کی راہ میں، ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ہم ہوتے ہیں، ہمارا نفس ہوتا ہے، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری ترجیحات نہ ہونا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اس موقع پر. کہتے ہیں کہ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. پہلا مصرع ہی مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. اکبر، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت ہیں، اور صحیح بات ہے کہ اس شعر پہ بعد میں غور کیا جائے گا. لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شعر کمال کا ہے، یعنی قابل غور ہے. اعلیٰ حضرت کی باتیں سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جہاں بہت آسان ہے وہاں پہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. یعنی آسان کہتے ہیں تو کیا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور مشکل کہتے ہیں تو پھر 4 زبانوں میں ایک ہی شعر باندھ دیتے ہیں. تو کیا کمال ہے، اور کیا اعلیٰ باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ باتیں. کیا بات ہے راشد بھائی، آپ کی بھی اعلیٰ باتیں. اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرتے ہیں ان کی بھی باتیں اعلیٰ ہو ہی جاتی ہیں، فیضان ہوتا ہے. تو جی راشد بھائی آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مہروز بھائی میں مختلف رائے رکھتا ہوں خالد بھائی اور عدنان چشتی بھائی کی دیکھ لیں رائے سے. نہیں، اس ظاہری بات ہے میری رائے ہے کیونکہ آپ کی رائے ہے.
ٹھیک ہے آپ نے کی رائے۔ جی آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو اس طور پر میں عرض کروں گا جی میں یہاں پر ارجو یہ کرنا چاہوں گا یہ پرندہ ہے واقعی ایک بلندی چاہتا ہے ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن نیچے جو بیگ نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہ ذمہ داریاں ہیں یہ وہ رشتہ دار ہیں یہ وہ اس کے یوں سمجھے کہ افراد ہیں کہ جو اس کو اونچا اڑنے نہیں دے رہے اچھا اب اڑنا بھی چاہتا ہے تو کوشش کر رہا ہے تو جس طرح دیکھیں پر اس کے بکھرے بکھرے نظر آ رہے ہیں جی تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان بھی اس انداز سے بکھر جاتا ہے او ہو سنبھال رہا ہوتا ہے ان کو پال رہا ہوتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے بہت کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں رشتہ دار ہوں پڑوسی ہوں دوست احباب ہوں محلے دار ہوں بہت کچھ وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی پرواز میں بھی کمی آتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو ریلیٹیو جو افراد ہوتے ہیں وہ اس کو اونچا اڑنے نہیں دے رہے ہوتے وہ اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ بیچارہ اندرونی طور پر کیا کہتے ہیں کہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے امراض بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی فکریں اور سوچیں اس کو اندر سے بالکل ایسے خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہتے ہیں نا دیمک کی طرح اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ بیچارہ جب نیچے گرتا ہے پھر اٹھ نہیں پاتا اور پھر یہی لوگ جو اس کے سہارے یوں سمجھے کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں ایک طبقہ ہے اور دوسرا اس وقت ان کو شرمندگی کا بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے کاش ہم اس کی قدر کر لیتے کاش ہم اپنے اس گھر کے بڑے کا احساس کر لیتے جتنا یہ رات دن محنت کر رہا تھا کبھی اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی صبح کو اٹھ کر کام پر جا رہا ہے تھکا ہارا رات کو گھر آ رہا ہے کبھی بچوں کی فرمائشیں کبھی بیگم کی باتیں تو کبھی ماں باپ کی بیجا باتیں یعنی کئی ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ سب کو خوش کرنے کے چکر میں سب کی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو گھر والے ہوتے ہیں جو جن کی یہ ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کریں ان کا خیال کریں ایسا نہ ہو کہ جس دن یہ جو آپ کو سایہ کیے ہوئے درخت ہے جو پرندہ آپ کو گویا کہ آپ کے لیے سائبان بنا ہوا ہے آپ کے لیے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو ترقی چاہ رہا ہے اس کو سکون فراہم کر رہا ہے جس دن یہ سائبان آپ سے ہٹ گیا تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے میری نیک تمنا ہے راشد بھائی آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں ہر ایسے فرد کے ساتھ ہیں جو اس طریقے کی ڈیلنگ سے اور اس طریقے کی کیفیات سے گزر رہا ہے اور آپ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ماشاء اللہ اگر گھر سے سکون ہو اطراف میں اچھے دوست ہوں اچھے افراد ہوں تو چہرے کی رونق اور دماغ کی تری باقی رہتی ہے اور پھر ایسے ایسے جوہر نکل کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے بھی عقل و فہم کی ضرورت ہوتی ہے سطحی ذہن کا مالک ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی گفتگو میں الفاظ ایسے آ گئے جو عام روٹین سے ہٹ کے ہے تو اتنا مارجن تو مل ہی جانا چاہیے بڑھتے ہیں عبد الواجد بھائی کی طرف مہروز بھائی کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی ہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی تو زندگی میں ہر آدمی کی زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور پھر اس کی زندگی کا لائف سٹائل ان مقاصد کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک اگر تو وہ کمپیٹیبل ہے تو پھر وہ آدمی اپنی زندگی کے اس مقصد کو اچیو کر سکے گا اور اگر وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو وہ پھر جو بننا چاہتا ہے زندگی میں وہ نہیں بن سکے گا کچھ اور ضرور بن جائے گا فار ایگزامپل آپ ایک عالم دین بننا چاہتے ہیں تو عالم دین کو مطالعہ بھی کرنا ہے اور اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے وقت کو کتابیں پڑھنے میں صرف کرنا ہے تو اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں عالم بھی بن جاؤں اور کتابیں بھی نہ پڑھوں تو یہ تو ایسی ہی بات ہوگی کہ کوئی شخص دریا سے پانی بھرنا چاہے اور پانی بھرنے کے لیے بجائے کوئی برتن دریا میں پھینکنے کے وہ
जाल फेंके तो जाल में पानी नहीं ठहरता। तो आप अपनी ज़िंदगी के मकासद और अपने लाइफस्टाइल को एक जैसा करें, हम आहंग करें, फिर आप अपने उस मकसद को अचीव कर सकेंगे। कुछ लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो होती है वो उनके मकासद से हम आहंग नहीं होती और उन बेचारों को एहसास भी नहीं होता, और वो लोगों से ये सवाल करते फिर रहे होते हैं कि यार मैंने कोशिश तो बड़ी की लेकिन मैं उस मकाम पर नहीं पहुंच सका। तो उसमें वजह उनकी बाज़ औक़ात अपनी नादानी और बेवकूफ़ी होती है। तो जो आप बनना चाहते हैं, अपने आप को देखें और हकीकत के दायरे में रहते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने आप को देखें कि क्या जो मेरा मकसद तकाज़ा कर रहा है मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं। तो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात आदमी हकीकत से आंखें चुराता है, लेकिन हकीकत से आंखें चुरा कर फिर आप कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़बरदस्त अब्दुल वाजिद भाई ने बात की, और यहाँ पे मैं भी एक आखिरी बात करना चाहूँगा। एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात बैगेजेस के साथ उड़ना, वज़न के साथ उड़ना, परवाज़ करना मुश्किल होता है। दूसरी ये कि हर परिंदे की परवाज़ और हद भी मुख्तलिफ है। हर परिंदे को ओज सुरैया पे मुतमक्किन होना, ठहरना मिल जाए, या बादशाह वक्त के जनाब गुंबद पे ठहरना मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। तो आपका कद, आपकी सलाहियत और आपकी तवानाई किन चीज़ों की इजाज़त देती है और किन की नहीं देती, इसका तयन ज़रूर कर लीजिए। मैं सोच रहा था कि जब ये चिड़िया जंगल में, बाग में या कहीं पे भी उड़ती होगी, तो क्या जिन कौवों को हम देखते हैं, जिन उकाबों को हम देखते हैं, ये नहीं देखती हो? जिस गिद्ध को हम देखते हैं ये नहीं देखती हो? तो लेकिन हर किसी की परवाज़ के दायरे कार मुख्तलिफ। किसी दूसरे को देखकर आप मुशक्क़त में ना आए। हाथी कितना वज़न उठा लेता है, ये देखकर गधा ही ये कोशिश कर सकता है कि मैं भी इतना वज़न उठाऊं, और क्योंकि वो गधा है तो वो कोशिश कर सकता है। लेकिन हम इंसान हैं, तो हमें अपनी कैफियत, अपनी ताकत, अपना हुनर, अपना फ़न, अपनी सलाहियतें, अपना महल वक़ूफ़ और अपना दीगर जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मुआविन या मुआविन नहीं होते, उन सबको पेश नज़र रख के कोशिशें करनी चाहिए, और अपनी बिसात भर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप वज़न ही ना उठाएं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ज़िम्मेदारियां ही ना उठाएं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी की किफ़ालत का ज़िम्मा ही ना लें। एक आज़ाद मंश आदमी की, औरत की ज़िंदगी गुजारें। इस्लाम, अखलाकियात और दुनिया ऐसे अफराद को कदर की निगाह से नहीं देखती। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं।